अस्सलाम वालेकुम जी। NA 133 कौमी असम्बली का हल्का ज़िमनी इलेक्शन और इन ज़िमनी इलेक्शन के नताइज फ़ाइनल हो चुके हैं और 257 में से मेरे ख्याल 257 के नताइज आ चुके हैं। 46,000 कुछ वोट जो है वो PMLN ने लिए हैं और 32,000 के कुछ वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असलम गिल साहब ने लिए हैं। असलम गिल साहब बहुत अरसे से लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने आज तक अपनी पार्टी नहीं पकड़ी। पुराने पक्के पीढ़े जमातिये हैं, जमातिये कह रहा हूँ, पिपलिये हैं और जियाले हैं और अपनी कमिटमेंट पे आज तक खड़े हैं। मेरा ख्याल है ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। जो जीते हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक हमारी बड़ी बहनों की तरह हैं। परवेज़ मलिक साहब से बड़े ज़ाती किस्म के ताल्लुकात रहे हैं हमारे। वो इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो MNA की सीट खाली हो गई। अगरचे शाइस्ता परवेज़ मलिक ज़रफ़ सीटों से कौमी असम्बली की मेंबर थीं, ताहम उनकी पार्टी ने फ़ैसला किया कि जनरल इलेक्शन भी वही लड़ेंगी। इसके बावजूद कि वो इद्दत में थीं और इद्दत में से वो एक दफ़ा निकली ख़ुसूसी फतवा लेके जब उन्हें किसी जॉइंट सेशन के अंदर शिरकत करनी थी, उसके अलावा वो घर से नहीं निकली और उनके गए बगैर, जिस तरह कलसूम बीबी के गए बगैर उनका इलेक्शन जीता था, उनकी साहबजादी थी उस वक्त मैदान में। इसी तरह अली मलिक जो ख़ुद भी MNA हैं, इनके साहबजादे हैं, वो मैदान में थे। ज़ाहिर हल्के में तो नहीं जा सकते थे लेकिन बाहर बैठ के वो कोऑर्डिनेशन भी के अंदर वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। पीपल्स पार्टी में PMLN के अंदर ये बात आई थी कि अतात आदर और या इस तरह की कोई मौसर आवाज़ जो है उसको इस हल्के से जिताया जाए और लेके जाया जाए। उसके लिए लॉबिंग शॉबिंग भी हुई लेकिन बहरहाल कुर्रा फाल जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने शाइस्ता परवेज़ मलिक के नाम पे निकाला। इसमें कुछ बातें हैं, ये तो इलेक्शन का रिज़ल्ट है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े ही दिहाइयों के बाद लाहौर में कम बैक किया है। पाकिस्तान की कौमी पार्टी रही है ये हल्का जिसके अंदर ये इलेक्शन थे। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी मेरा ख्याल एक दफ़ा लड़ चुके हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जीत चुकी हैं। भुट्टो साहब भी जीते थे, तो ये एक तरह से मिनी लाड़काना भी कहलाती रही है ये सीट किसी दौर के अंदर। मतलब इतने यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोटर, सपोर्टर और उससे मोहब्बत करने वाले, उस पर जान देने वाले पाए जाते थे। अब पार्टी ने उस हल्के के अंदर इलेक्शन करवाया है, इलेक्शन लड़ा है और जरदारी साहब ने खुद इलेक्शन मॉनिटर किया है और वोट की खरीदो फरोख्त दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगते रहे। पैसे बहुत कम थे। मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से ड्रामा किसी तीसरी पार्टी ने स्टेज किया था। इतने पैसे होते नहीं हैं यार, मेरा मतलब है हमें पता नहीं और इस तरह पैसे दिए नहीं जाते, ठीक है। और इस तरह के पैसे जो होते हैं वो नॉर्मली घरों में जाके दिए जाते हैं और मकामी जो होता है कोऑर्डिनेटर जिसने सुबह वोट डलवाना होता है वो साथ होता है, पार्टी खुद साथ जाती है या उस इलाके में किसी एक घर के अंदर 8, 10, 15, 20 लोगों को बुला लिया जाता है और उन्हें वहाँ पे दिए जाते हैं। ये दफ्तर में बुला के और इस तरह सामने नहीं होते हैं। ऐसे मेरा मतलब है पैसे देने का हमने भी बहुत सारी जगहों पे ये सिलसिला ऑब्जर्व किया होता है और तरीके होते हैं। इसका एक मिसाल हम देख चुके हैं। जनाब अलीम खान साहब जो आजकल समा के मालिक हैं, इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का तो क्राउन सिनेमा में इनका दफ्तर बना था। उस दफ्तर के अंदर 10 सीटों के ऊपर शायद वाशिंग मशीन, 10 वोटों के ऊपर वाशिंग मशीन थी, 50 वोटों के ऊपर मोटरसाइकिल था। कोई इस तरह की इन्होंने रखी हुई थी स्कीम ना। इलेक्शन वो फिर भी हार गए थे लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह के ऊपर, वो जो है ना सरदार याद सादक के मुकाबले में इलेक्शन हार गए थे लेकिन बहरहाल क्लोज कंपटीशन दिया था और जोर बहुत लगा था उनका और पैसा भी बहुत लगा था और पैसा लगाना उनको आदत भी है और आता भी है। ठीक है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट उनसे मुस्तफीद होते हैं, समझा करो ना फिर आगे चलते। वो हमारे इर्द गिर्द भी बैठे होते हैं तो क्या करें फिर। आप उन बेचारों के बच्चों की फीसें और ये सारे जो सिलसिले
جنبانی ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں علیم خان صاحب نے. بہرحال علیم خان صاحب وہ الیکشن نہیں جیت سکے تھے. ہم واپس آتے ہیں 133 کے اندر دو طرح کے نقطہ نظر آ رہے ہیں. میں نے ایک دو جرنلسٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این جو ہے اس کے میجورٹی ورکر جو ہیں وہ اپنا روایتی جوش و خروش لیک کرتے ہیں, کیونکہ پارٹی یہاں پہ ووٹ دو کو عزت دو کے نعرے پہ الیکشن نہیں لڑ رہی, جس سے بہت بڑی ایک تعداد ہے ووٹرز کی جو کہ مطمئن نہیں ہے. اگرچہ کام کو عزت دو کا بھی نعرہ نہیں لگ رہا, لیکن ووٹ کو عزت دو کا بھی وہاں پہ کہیں پہ نعرہ نظر نہیں آیا. جو نعرہ وہاں پہ نظر آیا دیواروں کے اوپر گونجتا ہوا وہ لبیک والوں کا نعرہ تھا, تحریک لبیک والوں کا نعرے تھے جو ہر جگہ کے اوپر اس نے ڈومینیٹ کیا ہوا تھا اس الیکشن کمپین کو. میں بھی وہیں پہ اسے بھی گزرتا رہتا ہوں سامان لینے. اکثر اس کانسٹیٹوئنسی کے کچھ علاقوں میں جاتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آیا, لیکن بہرحال ہمارے جو دوست فیلڈ میں تھے انہوں نے کہا جی نظر آیا. دوسری یہ بات ہو گئی, انہوں نے کہا وہ فیلڈ میں ہیں اور وہ بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا. میں تو بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, بلکہ خریدار ہی ہوں, ووٹر نہیں. تو میں وہاں پہ جب جاتا ہوں تو مجھے شاید اس طرف دھیان نہیں پڑتا. انہوں نے کہا جی بہت, جب آپ اندر جاتے تھے آبادیوں میں تو ہر دیوار تقریباً ان کے ناموں سے بھری ہوئی تھی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ, میں پی ایم ایل این کا پہلے انالیسس کر لوں پھر دوسری طرف چلتے ہیں. تو دوسرا اس میں جو دوسری وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کا خیال تھا کہ وہ بہت زیادہ جیتی ہوئی ہے, یہ سیٹ جیتی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اتنے ووٹ نہ لے لیے جائیں کہ جو جن کے ساتھ ہم نے مستقبل میں پاور شیئرنگ کرنی ہے ان کو اپنا ہی خطرہ پہ جائے اور وہ پہلے ہی ہمارا مکو ٹھاپنے کے ہو جائے. یہ پی ایم ایل این کے اندر ایک دوسرے گروپ کا تھا کہ جان بوجھ کے پورا زور نہیں لگایا گیا, تمام ورکر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تاکہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ سرگرم نہ ہو جائیں اور کہیں پہ جا کے وہ نہ ہو جائیں. یہ باتیں ہو گئی. اب آ جائیے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر سب سے بڑا دفتر کس کا تھا بتائیں بھلا. ٹھیک ہے, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا, پھر میں آگے کچھ لوگوں سے تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا یس یو آر رائٹ. سب سے بڑا الیکشن آفس اگر کسی پارٹی نے قائم کیا تھا تو اس کا نام تحریک منہاج القرآن تھا. پاکستان عوامی تحریک, طاہر القادری صاحب حال مقیم کینیڈا بکنارہ جھیل مقیم جناب طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سب سے بڑا دفتر یہاں پہ قائم کیا تھا, یا ان کے فالورز نے یا ان کے متاثرین نے. اور پھر یونیورسٹی ان کی وہیں پہ واقع ہے نا اسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر, تو وہاں سے ان کو مین پاور بھی دستیاب تھی تو اس پہ انہوں نے رونق شونق بھی لگائے رکھی. حیرت کی گل ہے نہیں, دیوانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ بھائی اپنا رول چاہ رہے ہیں نا, کوئی اتنے سال ہو گئے وہ زکوٰۃ مانگنے نہیں آئے, صدقہ خیرات مانگنے نہیں آئے, تو اس لیے ضروری تھا نا کہ اپنی موجودگی کا احساس دلایا جاتا. تو اس کے تھرو انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس کئی لوگوں کو دلایا. مطلب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, دیکھنے والے دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. اور اگر آپ کو پتا ہو تو لاہور کے ماڈل ٹاؤن سے نکالنے کے لیے جو نیگوسیشن فرمائی تھی اس وقت کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی نے فرمائی تھی نا. یاد ہے نا, بس یاد رکھنی ہے یہ چیزیں, بھولنا نہیں ہے کہ یہ ان کو تو لاہور پولیس جو تھی وہ نکلنے نہیں دے رہی تھی ماڈل ٹاؤن سے. ٹھیک ہے, وہ تو اسلحہ شسلہ برآمد کرنے کے موڈ میں تھی. تو پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوئے تھے اس موضوع کے اوپر اور وفاقی حکومت کو قائل کیا تھا کہ جانے دیں یہ کچھ نہیں کریں گے, اور صوبائی حکومت کو یہ کچھ نہیں کریں گے وہاں پہ جا کے. تو پھر یوں پاکستان عوامی تحریک نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا. ایک تو انہوں نے ان کو دکھایا, دوسرا انہوں نے ان کو بھی دکھایا نا جی, جو فی الحال سارا انہوں نے بوبا جو ہے یعنی کہ فیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منہ میں لگایا ہوا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دوسری طرف تھے, دوسرے گوڈے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھوکے مار گئے اور بھوکے مار کے کینیڈا بھاگنا پڑ گیا ہمیں. تو وہ ان کو بھی اپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک کارآمد ہیں اس کے اندر. اب اس سے تحریک لبیک کا ووٹ بھی تھا اس کے اندر کیونکہ انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا. یہاں پہ آل پاکستان مسلم لیگ جو تھی وہ مشرف صاحب والی, وہ بھی اس کا بھی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا, رانا واقف کیانی. رانا واقف کیانی, میرا خیال واقف کیانی سا پتہ نہیں کتنے واقف سن, میرے تو واقف نہیں. واقف کیانی صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ ان کا
جو پاکستان کی مقتدرہ کی قوتیں جو اس الیکشن کو مانیٹر کر رہی تھیں، انہوں نے بلا کے ووٹ لیا، انہوں نے باقاعدہ بلا کے ان کو جو تھا وہ انٹرویو لیا، اور امید تھی کہ مطلب کہ وہ یہ امید کر رہے تھے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ صاحب ٹیکنیکل کور لے کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں، تو اس کی جگہ پہ ہمیں نامزد کر دیا جائے. تو وہ پھر پیپلز پارٹی نے جا کے تو پراپر نیگوشیٹ کیا کہ نہیں ہمارا کینڈیڈیٹ بہت ایکسپیرینسڈ ہے، انہیں ہارنے کا بہت تجربہ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، انہیں ہارنے کا بہت تجربہ ہے. اسلم گل صاحب جو ہیں، جتنے الیکشن انہوں نے ہارے ہیں پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی سیاسی ورکر نے ہارے. اور سیاسی ورکر کے طور پہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا خیال گل صاحب کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے پارٹی کو مجھے سینیٹ میں لے جائیں، میں کتنی کی دفعہ کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کے اوپر. لیکن ایک بات کی جو مجھے بہت زیادہ دل کی خوشی ہے کہ اسلم گل جیسے ورکر کے ووٹ جو ہیں وہ 40 گنا زیادہ نکلے ہیں. کس سے بھلا؟ اعتزاز احسن سے. ٹھیک ہے، میں ٹڈو راضی ہوں. مطلب دیکھا میرا تعصب اچھل کے کیسے باہر آ رہا ہے. اپنا حضرت قبلہ اعتزاز احسن چودھری صاحب کے جو ووٹ تھے، جو آخری الیکشن انہوں نے یہاں پہ لڑا اور پھر ان کی محترمہ زوجہ صاحبہ نے لڑا، ان سے 8 گنا زیادہ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ گل صاحب کو مبارکباد بنتی ہے جی. ایک تو پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے اسلم گل صاحب نے اعتزاز احسن سے ووٹ زیادہ لیے. پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ان کے پچھلی دفعہ 5500 ووٹ تھے، اگر وہ 5500 سے بڑھا کے 20,000 تک بھی لے گئے تو ہم سمجھیں گے ہم جیت گئے. اور یہی بات کی اطلاع جو ہمارے دوست ہیں، محبی ہیں، جو اندر سے خبریں رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی، جناب گوہر بٹ صاحب پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، چیف رپورٹر بھی رہ چکے ہیں اور نیوز ایڈیٹر بھی، اور ایڈیٹر بھی بن گئے تھے ہاتھ پلہ لا کے. تو وہ آج کل جو ہے اپنا ولاگ کرتے ہیں. جب ہم نے آف دی ریکارڈ ان سے بیٹھ کے گپ شپ کی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ 20,000 ووٹ بھی لے گئے تو اس کا وہ سمجھیں گے وہ جیت گئے. اور پیپلز پارٹی 32,000 ووٹ لے کے گئی ہے. میری ذاتی توقع سے یہ بہت زیادہ ہے، اور بٹ صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے، اور یہ سرپرائز ہے کہ پیپلز پارٹی کا آنا اور اس حلقے سے جہاں پہ پچھلے جنرل الیکشن کے اندر اس کے 5500 ووٹ نکلے تھے، وہاں سے اس کا 32,000 ووٹ لے جانا اور ڈفرنس کا مارجن بہت کم کر دینا. پچھلے الیکشن کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے تقریباً کوئی 1.5-2 گنا ووٹ تھے پیپلز پارٹی PMLN کے. تو اوورال الیکشن کے اندر کمی واقع ہوئی. اوورال ووٹنگ کے اندر ضمنی الیکشن میں ویسے ہی ووٹس کم پڑتے ہیں، ووٹس کے اندر کمی واقع ہوئی، اور جس کے نتیجے میں یہ نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے. بہرحال جی اچھا ہوا. اچھی بات یہ ہے کہ پورے دن کے دوران کہیں پہ بھی کوئی شور شرابہ، مار دھاڑ، لڑائی مار کٹائی سامنے نہیں آئی، اور کسی بھی پارٹی نے جو ہے وہ دنگا فساد نہیں کیا. PMLN نے آخری لمحوں میں دھاندلی کا الیکشن لگا دیا تھا، دھاندلی کا الزام لگا دیا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر، جس پہ وہ جو ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سربراہ بھی ہیں حسن مرتضیٰ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم دھاندلی نہیں کرتے، لیکن خوشی ہمیں بہت ہو رہی ہے کہ منڈے دا علامہ آیا ہے، ہمارا بھی تو کسی کو علامہ آیا. تو یہ الیکشن تھا بڑا اچھا گوڈی ہو گیا. ایک دفعہ پھر سیٹ کیا اس نے کہ پاکستان کی پنجاب کا ووٹر جو ہے، اور پنجاب کے دل لاہور کا ووٹر کیا سوچتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.